बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज तेज कदम उठाकर चलो, शाम हो रही है। सूरज गुरूब होने से पहले पहले हमें दरगाह पर पहुंचना है। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा, एक तो ये दरगाह हमारे घर से बहुत दूर है और फिर हर जुमेरात को आपने इस दरबार पर हाजिरी देना होती है। घर से बैठकर आप इसाले सवाब नहीं कर सकती। एक जगह पर रुककर सांस लेते हुए मैंने गुस्से से कहा, अरे बदजबान, तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी जबान काबू में रखा कर। अल्लाह के वलियों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। मैंने अल्लाह के वली के बारे में कौन सी बात की है? सिर्फ यही तो कहा है कि हर जुमेरात को पैदल चलकर यहाँ आने से बेहतर है घर बैठकर ही उन अल्लाह के वलियों को एसाले सवाब पहुँचा दिया करें। अम्मा के साथ तेज कदम उठाते हुए मैंने बेजार लहजे से जवाब दिया, तुम्हें घर के काम करते हुए भी तकलीफ होती है और मेरे साथ दरगाह पर आते हुए भी तुम थक जाती हो। तुम खुद ही बताओ कि तुम्हें कौन सा काम करना आता है। अगर घर पर छोड़ के आओ तो भी कोई काम नहीं करती। अब यहाँ पर शोर क्यों कर रही हो? अम्मा ने झुंझुलाते हुए गुस्से से कहा और मजीद तेज तेज कदम उठाने लगी। मुझे तो अम्मा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इतना तेज चलती थी कि मुझ जैसी जवान लड़की भी उनका मुकाबला ना कर सकती थी। ना जाने अम्मा में इतनी ताकत कहाँ से आई थी। मैं तो चंद कदम चलने के बाद थक जाया करती थी। ना चाहते हुए भी अम्मा के साथ चलने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में चलने से ज़्यादा दौड़ रही थी। सबसे पहले हमने मज़ार शरीफ पर जाकर फातिहा ख्वानी की। अम्मा घर से तेल और माचिस लेकर आई हुई थी। वहाँ पर दिया जलाया और फिर हम शाह साहब को सलाम करने के लिए उनके हुजरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। शाह साहब उस वक्त हुजरे के बाहर बैठे हुए थे। उनके पास बहुत सी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े ज़मीन पर बैठे हुए थे। हर कोई शख्स बहुत अकीदत और मोहब्बत से शाह साहब को झुककर सलाम कर रहा था। मैंने और अम्मा ने भी शाह साहब को सलाम किया और एक साइड पर बैठ गई। उस वक्त वहाँ पर काफ़ी रश था। अम्मा तो इत्मीनान से बैठी हुई थी, जैसे घर वापस जाने के लिए हमें कोई हवाई जहाज़ या गाड़ी लेने के लिए आएगी। शाम तो हो चुकी है, अब घर वापस नहीं जाना, यहाँ पर आराम से बैठेंगी। अंधेरा छा गया तो हम घर पहुंची तो अब्बा से बहुत डांट सुननी पड़ेगी। अम्मा के कान में आहिस्ता से आवाज़ में मैंने कहा। अम्मा ने आसपास में सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। बहुत से लोग दरगाह में दाखिल हो रहे थे और कुछ बाहर भी जा रहे थे। अम्मा को एक जानने वाली खातून मिल गई तो अम्मा उससे हाल अहवाल पूछने लगी। चंद कदम आगे चलकर मैं एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अचानक ही मुझे एक जोरदार धक्का लगा। मैं अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकी और लहराती हुई ज़मीन पर गिर गई। लोग मेरी तरफ देखने लगे थे। अचानक इस अफ्ताब पर मैंने घबरा कर देखा। 2 बच्चियां और एक बच्चा मेरी तरफ इंतहाई गुस्से से देख रहे थे। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। जल्दी से ज़मीन पर से उठकर खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ते हुए उनके करीब आ गई। तुम कौन हो और मुझे क्यों धक्का दिया? करीब पहुंचकर मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता हम कुरान पाक पढ़ रहे थे और तुमने हमारे पाँव पर पाँव रख दिया? एक लड़की ने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो यहाँ पर आराम से खड़ी थी, मैंने किसी को नहीं देखा। उसकी बात पर यकीन ना करते हुए मैंने गुस्से से कहा, ये रास्ता दरगाह से बाहर जाने का तो नहीं है, ना ही इधर से लोग दरगाह में दाखिल होते हैं। फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई थी? हम यहाँ पर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे कारी साहब बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं तो तुम्हें खुद ही ठीक कर लेंगे। उस बच्ची ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे कारी साहब को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तुम्हें तो ठीक कर लूं। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ लगाना तो एक अलग बात है, तुमने मुझे जोर से धक्का दिया और ज़मीन पर गिरा दिया। मैं तुम्हें माफ़ करने वाली नहीं हूँ। उसकी धमकी को खातिर में ना लाते हुए मैंने जारहाना अंदाज से कहा। इससे पहले कि मैं उसे पकड़कर धक्का देती, वो बच्ची जोर से बोली, कारी साहब आ गए हैं, खुद ही तुमसे पूछ लेंगे। उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए बच्ची ने कहा, मेरा ख्याल था कि कारी साहब कोई उधेड़ उम्र बुजुर्ग आदमी होंगे, लेकिन सामने से आता हुआ नौजवान देखकर मैं हैरान हो गई। सफ़ेद लिबास में मलबूस, दराज कद और खूबसूरत जवान तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों उधम मचा रखा है? हमारे करीब आते ही उसने उन बच्चों की तरफ देखते हुए गुस्से से पूछा, कारी साहब हमने कुछ नहीं किया, हम तो आराम से बैठकर पढ़ रहे थे। ये लड़की आई और हमारे ऊपर खड़ी हो गई, इसकी वजह से हमारे हाथ पांव टूटते टूटते बचे हैं। उसी बच्ची ने मेरी तरफ देखकर शिकायती अंदाज से कहा, कितनी बार कहा है कि मत लोगों से उलझा करो, अपने काम से काम रखा करो। अगर कोई मसला हो गया तो मेरे आने का इंतज़ार कर लेते, ख्वामख्वाह दूसरों को परेशान क्यों करते हो? इस बच्ची की बात सुनकर कारी साहब ने डांटते हुए कहा। तीनों बच्चों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। उनके झुके हुए सर देखकर मैं मुस्कुराते हुए पूछने लगी, तुम्हारे कारी साहब ने तो मुझे सख्त से सख्त सज़ा देनी थी, बल्कि मुझे तो यहाँ पर ही सजाए मौत दे देनी थी। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, यहाँ पर तो मामला ही उलट हो गया। मुस्कुराकर तंज़िया अंदाज से मैंने कहा,
तीनों बच्चे गुस्से से सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे। अब इन बच्चों को छोड़ दें, मैं इनकी तरफ से माजरत करता हूँ, ये नासमझ हैं। कारी साहब ने मेरी तरफ देखते हुए संजीदा अंदाज से कहा, अगर ये नासमझ हैं तो इन्हें कुछ समझा दें ताकि ये यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशान मत किया करें। बेहतर यही है कि ये बच्चे अपने घर बैठकर कुरान पढ़ा करें, यहाँ बैठकर पढ़ने से कोई ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा। गुस्सीले अंदाज से कारी साहब को मशवरा देते हुए मैंने कहा और आगे बढ़ गई। अम्मा अभी तक उस औरत से बातें करने में मसरूफ थी। बहुत मुश्किल से अम्मा की उस औरत से जान छुड़वाई और दरगाह से बाहर निकले। आसपास के गांव के लोग शाम होने की वजह से अब दरगाह से बाहर निकल रहे थे। दरगाह से कुछ फासले पर ही एक बहुत बड़ा गांव था। यहाँ पर आने वाले लोग तकरीबन इसी गांव से ताल्लुक़ रखते थे। मैं और अम्मा तेज़ी से वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। मैं तो चल चल कर थक गई थी, लेकिन सफ़र था कि ख़त्म ही ना हो रहा था और अब शाम आगे बढ़कर अंधेरे में तब्दील होने वाली थी। इसलिए इधर उधर देखे बगैर हम तो तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी। अगर पीछे मुड़कर देख लेती तो मुझे अंदाज़ा हो जाता कि मेरे पीछे कौन सी मुसीबत आ रही है। लेकिन हमें तो घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर अंधेरा छा जाता तो अब्बा से बहुत डांट पड़ती। जब हम घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, अंधेरा फैल चुका था। हस्बे तवक्को अब्बा जान सामने ही बैठे हुए थे। हम दोनों बहुत तेज़ तेज़ चलते हुए आई थी, इसलिए अब सांस काबू से बाहर हो रही थी। अम्मा लंबे लंबे सांस लेते हुए अब्बा के करीब ही चारपाई पर बैठ गई। दूसरी चारपाई पर मैं बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। आपा ने हमें देखा तो जल्दी से पानी ले आई। हम दोनों बहुत थक चुकी थी। हमारी हालत देखकर शायद अब्बा को तरस आ गया था, इसलिए कुछ भी ना कहा, वरना मेरा तो ख्याल था अब्बा से बहुत डांट सुनने को मिलेगी। थोड़ी देर तक मैं और अम्मा बैठी रही। हमारा सांस जो कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा था अब नॉर्मल रफ्तार पर आ गया था। आपा ने जल्दी से बरामदे में खाना लगा दिया। मुझे तो शदीद भूख लग रही थी, इसलिए हाथ धोकर सबसे पहले जाकर बैठ गई। तुम दोनों बहुत थक गई हो, खाना खाने के बाद आराम कर लेना, घर के कोई काम मत करना, ऐसा ना हो कि थकावट की वजह से बुखार हो जाए। खाना शुरू करते हुए अब्बा ने हमारी तरफ देखकर कहा। शुक्र था कि अब्बा को इस बात का एहसास था कि हम दोनों थक चुकी हैं। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर इधर उधर चहलकदमी करती रही और फिर अपने बिस्तर पर लेट गई। शुक्र है अल्लाह का कि आज ज़्यादा गर्मी ना थी, बादल छाए हुए थे, वरना इस गर्मी में दरगाह पर जाना कोई आसान काम नहीं है। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो भी काफ़ी थकी हुई दिखाई दे रही थी और अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। अगर अगली जुमेरात को बादल ना हुए, तेज़ कड़कती धूप हुई, तब भी आप तो ज़रूर जाएंगी। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने दुख और बेबसी से कहा, क्योंकि अगली जुमेरात को भी मुझे ही अम्मा के साथ जाना था। अम्मा, आप हर जुमेरात को दरगाह पर क्यों जाती हैं और वहाँ पर जाकर दिया क्यों जलाती हैं? संजीदा अंदाज से मैंने अम्मा से पूछा। बेटी, हमारे आबाओ अजदाद भी इसी तरह हाजिरी दिया करते थे, बस मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हूँ। और तुम्हें इल्म नहीं, तुम बहुत छोटी थी जब एक बार मैं किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज न था। ये तो अल्लाह ही जानता है कि मुझ पर कोई आसिफ था या कोई जिन चिमड़ गया था, लेकिन हालत ऐसी हो गई थी कि सब घर वाले नाउमीद हो गए थे। सबको यकीन था कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। लेकिन जब मैं उस दरगाह पर गई तो शाह साहब के वालिद साहब उस वक्त जिंदा थे। उन्होंने मुझे देखा तो अपने सामने बिठा लिया। न जाने कौन कौन से दम मुझ पर करते रहे, कौन कौन सी कुरानी आयात पढ़ते रहे, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई। और यही वजह है कि मुझे उस दरगाह से बहुत मोहब्बत और अकीदत है। अम्मा ने तफसील से मुझे बताया। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आपको क्या बीमारी थी और शाह साहब ने किस बीमारी का इलाज किया था? अम्मा की पूरी बात सुनने के बाद हैरत भरे लहजे से मैंने पूछा। ये तो शाह साहब जानते हैं, ये अल्लाह जानता होगा। शाह साहब ने तो हमें कुछ ना बताया था। किसी को इस बात से कोई गर्ज ना थी कि मुझे क्या था। वो तो इसी पर खुश हो गए कि मैं जिंदा बच गई। अम्मा ने माजी के बारे में याद करते हुए दुखी लहजे से कहा। थकावट की वजह से जल्द ही मुझे नींद आ गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए रात को कमरे में कोई ना सोता था, बल्कि सहन में ही चारपाइयाँ बिछा दी जाती थी। खुले सहन में हर तरफ से हवा लगती तो गर्मी का एहसास ख़त्म हो जाता था। मैं गहरी नींद सो रही थी जब अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने पाँव पर कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैं जल्दी से उठकर बैठी और अंधेरे में ही अंदाजे से पाँव से कीड़ा झाड़ने लगी। लेकिन ये क्या, मेरे हाथ के साथ कोई नरम लचीली सी चीज़ टकराई तो मैं घबरा गई। जल्दी से उस चीज़ को उठाकर दूर फेंका। खौफ के मारे मेरे हलक से चीखें निकल रही थी। अम्मा, अब्बा, आपा, छोटी आपा और फहद सब जाग गए थे। जल्दी से लाइट ऑन की। जिस सिमत मैंने अपने पाँव से कीड़ा उतार कर फेंका था उस तरफ देखा तो हैरत और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर एक सांप दिखाई दे रहा था। सांप देखने में बहुत बड़ा न था, लेकिन इंतहाई खौफनाक और जहरीला दिखाई दे रहा था। सांप को देखकर तो खौफ के मारे मैं थर थर कांपने लगी। पलक झपकते ही वो सांप न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने हाथ के इशारे से सबको सांप की तरफ मुतवज्जे किया, लेकिन कोई भी उसे देख न सका। सांप एक सांप था जो मेरे पाँव पर रेंग रहा था।
خوفزدہ انداز میں نے بتایا تو سارے گھر میں سانپ کی تلاش شروع ہو گئی، لیکن وہ سانپ تو اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میری تو خوف کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور میرے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ ابا نے مجھ پر قرآنی آیات کا دم کیا تو میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگی، لیکن ابھی بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی نہ سنا تھا کہ سانپ کسی شخص کی چارپائی پر چڑھ جائے اور اس پر حملہ کر دے۔ میرے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والے بھی حیران تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، کیونکہ مجھے اپنے پاؤں پر بہت دیر تک احساس ہوتا رہا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے سارا دن گھر پر ہی رہنا پڑتا تھا۔ اماں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیتی تھیں، اس لیے میں اور فہد سارا دن گھر میں ہی کرکٹ کھیلتے یا آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسی بات پر اماں سے ڈانٹ بھی پڑتی اور کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی، لیکن چھٹیاں گزارنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مل کر کھیلنا اور پھر بعد میں لڑنا، بس ہم یہی کر سکتے تھے۔ اب دوپہر ہو رہی تھی، دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی۔ مزید کھیلنا بند کرو اور کمرے میں چلو، آپا نے میرے ہاتھ سے بال لیتے ہوئے غصے سے کہا۔ جب ہمیں گرمی نہیں لگتی تو آپ سب کو کیا مسئلہ ہوتا ہے بار بار ہمیں کہتے ہو اندر چلو، اندر چلو، باہر بہت گرمی ہے۔ آپا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے صحن میں لگے ہوئے سایہ دار درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میری ناراضگی کا اظہار تھا۔ میں کمرے میں نہ جانا چاہتی تھی۔ صلہ، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ گرمی کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی بھی تمہارے ساتھ گرمی میں کھیل رہا ہے، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ آپا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور غصے سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ فہد بھی بیٹ اور بال لے کر ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ میں درخت کے نیچے تنہا کھڑی تھی جب اچانک ہی دھڑام کی آواز کے ساتھ ایک سانپ میرے سامنے آ گیا۔ میں دیکھتے ہی چیخیں مارتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر سب گھر والے کمروں سے باہر نکل آئے۔ میں جلدی سے جا کر اماں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور باہر صحن کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور فکر مندی سے پوچھا۔ باہر سانپ تھا، درخت کے اوپر سے نیچے گرا، بالکل میرے پاؤں میں آ کر گرا تو میں ڈر گئی۔ خوفزدہ لہجے سے میں نے جواب دیا۔ اللہ خیر کرنا، تمہیں کیوں بار بار سانپوں کے دیدار ہو رہے ہیں؟ اللہ سے خیر مانگنے کے بعد غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے ان کی زبان آتی ہوتی تو میں ان سے ضرور پوچھتی۔ اماں کے طنز پر میں نے منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم کمرے میں چلی جاؤ اور کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے یہ کون سا سانپ ہے جو تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اماں نے فکر مندی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے آج شام سے پہلے مسجد امام کے پاس لے کر جائیے گا، وہ اس پر دم کر دیں گے۔ آپا نے اماں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شام سے پہلے مجھے یاد کروانا، میں اسے امام صاحب کے پاس لے جاؤں گی۔ اماں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن میرا دل کمرے میں نہ لگ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا عادت تھی کہ میں ایک جگہ پر زیادہ دیر بیٹھ نہ سکتی تھی۔ اماں اور دونوں بہنیں اپنے کام میں مصروف تھیں، جبکہ میں بستر پر لیٹی ہوئی بہت بور ہو رہی تھی۔ فہد بھی آرام کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، سونے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سو جاتا میں نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں سونے لگا ہوں، کیوں جگا رہی ہو؟ فہد نے مجھے غصے سے کہا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ دوپہر کا کھانا کھا کر سوتے ہیں۔ چلو آؤ، کچھ دیر کے لیے چھت پر چلتے ہیں۔ فہد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پر امید نگاہوں سے کہا۔ آپ کو شوق ہے تو آپ چھت پر جائیں، میں تو اس دھوپ میں جانے والا نہیں ہوں۔ اس کڑکتی دھوپ میں چھت پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فہد نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے سوال کیا۔ اگر تم نے میرے ساتھ نہیں جانا تو پھر میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں چھت پر جا کر کیا کروں گی؟ فہد کے انکار کرنے پر میں نے غصے سے جواب دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے تو بہت بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر شدید دھوپ تھی، ساتھ والوں کی چھت سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا تو شاہ رخ تھا، جو اپنے کبوتروں کو پانی ڈال رہا تھا اور ان سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کبوتر اس کی باتیں سن سکتے ہیں۔ میں کبوتروں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی شاہ رخ کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور سب کام چھوڑ کر دیوار کے قریب آ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ تیز دھوپ تمہیں بیمار کر دے گی، تمہاری اسکن خراب ہو سکتی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے شاہ رخ نے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا۔ اس کی یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی تھیں۔ میں اتنی نازک نہیں ہوں کہ دھوپ سے میری اسکن خراب ہو جائے گی یا میں بیمار ہو جاؤں گی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاپرواہ انداز سے میں نے جواب دیا۔ میں تو ہر روز چھت پر تمہارا انتظار کرتا ہوں لیکن تم آتی ہی نہیں، شاہ رخ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں کوئی فارغ تو نہیں ہوتی کہ ہر وقت چھت پر بیٹھی رہا کروں۔ اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے میں نے انتہائی مغرور انداز میں جواب دیا۔
سجتا ہے بھائی سجتا ہے، یہ انداز تم پر سجتا ہے، انتہائی لوفرانہ انداز سے میری تعریف کرتے ہوئے شاہ رخ نے کہا۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے شاہ رخ کی تعریف کرنا بہت پسند تھا، مجھے اچھا لگتا تھا جب وہ میری تعریف کرتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی شاہ رخ کو اس کے آوارہ رویے کی وجہ سے پسند نہ کرتا تھا۔ اس کا پسندیدہ کام ہی کبوتروں کو پالنا تھا۔ سارا دن چھت پر رہتا اور آس پاس کے گھروں میں تانگ جھانگ کرتا رہتا۔ محلے کی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ لفٹ نہ کرواتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے ابا سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن شاہ رخ سے جب بھی میرا آمنا سامنا ہوتا وہ بہت ہی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن کبھی کسی سے اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ میں ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اماں یا ابا کسی کو پتہ چل جاتا تو میری سختی آ جاتی۔ اماں نے مجھے انتہائی غصے سے آواز دی تو میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ اماں بہت غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اس دوپہر کے وقت تمہیں چھت پر جانے کی کیا سوجی؟ یہ کوئی وقت ہے چھت پر جانے کا؟ اماں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا۔ مجھے کیا پتا کون سا وقت ہوتا ہے چھت پر جانے کا؟ آپ نے آج دن تک بتایا ہی نہیں کہ چھت پر جانے کے لیے کوئی مخصوص وقت ہوتا ہے۔ میرا تو خیال تھا جب بھی کسی انسان کا جی چاہے وہ اپنے گھر کی چھت پر جا سکتا ہے۔ اماں کے سامنے کھڑے ہو کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، یہی تو میری غلطی تھی کہ میں نے ایسی اوٹ پٹانگ بات اماں کے سامنے کھڑے ہو کر کی تھی۔ اماں تو میرا جواب سنتے ہی شدید غصے میں آ گئی اور جوتا اتار کر مجھے مارنے ہی والی تھی۔ شکر ہے کہ میں بالکل ہوش و حواس میں ان کے سامنے کھڑی تھی، اس لیے ان کا جوتا لگنے سے پہلے ہی بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ تمہاری بد زبانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس بات کا تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے اور کس سے کیا بات کر رہی ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں یا تمہاری محلے کی کوئی سہیلی جو میرے سامنے کھڑے ہو کر تم اوٹ پٹانگ باتیں کرو گی؟ اماں تو شدید غصے میں تھی اور کمرے میں آ کر بھی مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ادھر ادھر چھپ کر خود کو بچانے کی کوشش میں مصروف تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے پاؤں کے قریب ایک سانپ دکھائی دیا۔ خوف کے مارے میرا سارا جسم بے حس و حرکت ہو گیا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ سانپ بالکل میرے پاؤں کے قریب تھا۔ اگر میں ذرا سی بھی جنبش کرتی تو اسے احساس ہو جاتا اور وہ مجھے ڈس لیتا۔ اچانک ہی میری بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اماں اور دونوں بڑی بہنیں بھی پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں تمہارا منہ لٹک گیا ہے؟ میری حالت دیکھتے ہوئے اماں نے جوتا پاؤں میں پہن لیا اور غصے سے پوچھا۔ مجھے تو موت کی تلوار سر پر لٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور خوف کی ایسی کیفیت تھی کہ کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور پھر مجھے کچھ پتہ نہ چلا کیسے میں اندھیرے میں ڈوبنے لگی۔ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں بھی میرے پاس موجود تھی۔ ہوش آتے ہی مجھے کچھ دیر پہلے رونما ہونے والا واقعہ یاد آ گیا جب سانپ میرے پاؤں کے بالکل قریب تھا اور مجھے ڈسنے کے لیے اسے ایک لمحہ بھی نہ لگتا۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھبرائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں پر سانپ تھا، ایک بہت بڑا سانپ، وہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خوفزدہ لہجے سے میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر اماں نے سر پیٹ لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تمہیں ہر طرف سانپ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا، اماں نے بیزار لہجے سے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کل آپ کہہ رہی تھی کہ خواب میں نے سانپ دیکھا ہوگا اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اماں کے بیزار لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں شدید غصہ میں آ گئی تھی اور میں غصے سے اماں کے سامنے پھٹ پڑی۔ دونوں بہنیں بھی میری آواز سن کر کمرے میں آ گئی تھیں، جبکہ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کیا ہو گیا، میں اس قدر غصے میں کیوں آ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں، مجھے تو تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے پریشانی سے کہا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور رونے لگی۔ مجھے بھی خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے میں نے کہا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر دونوں بہنیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے چپ کروانے لگیں۔ اماں، میرا خیال ہے کہ آپ اسے شام کے وقت امام صاحب کے پاس لے جائیے گا اور اسے دم کروا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سامنے والی خالہ رقیہ کی بیٹی بھی اکثر خواب میں ڈر جایا کرتی تھی اور بہت بیمار رہنے لگی تھی، تو خالہ رقیہ ہر روز اسے شام کو مسجد میں قاری صاحب کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ ان کے دم سے وہ ٹھیک ہوئی، دوائیوں سے اسے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ بڑی آپا نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں شام کو اسے مسجد لے جاؤں گی اور دم بھی کروا لوں گی۔ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ شام کے وقت اماں نے مجھے مسجد چلنے کے لیے کہا۔ وضو کیا اور ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر میں اماں کے ساتھ چل پڑی۔ مسجد میں اس وقت کچھ بچے موجود تھے جو کہ امام صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔
امام صاحب کو دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی قاری صاحب تھے جو ہمیں درگاہ پر ملے تھے۔ انہوں نے ان بچوں کو ڈانٹا تھا جن بچوں نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا تھا۔ کیا آپ اس مسجد میں امام ہیں؟ اماں نے قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے ہی امام صاحب سمجھ لیں۔ ویسے تو میں اس مسجد میں بچوں کو نہیں پڑھاتا، لیکن یہاں پر جو امام صاحب ہیں ان کی طبیعت پچھلے چند دنوں سے کچھ خراب ہے، جس کی وجہ سے میں مسجد کے تمام انتظام سنبھال رہا ہوں، قاری صاحب نے جواب دیا۔ اماں، یہ تو وہی قاری صاحب ہیں جو ہمیں درگاہ پر ملے تھے، یہ وہاں پر بھی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اماں کو یاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، ہمیں تو امام صاحب سے کام تھا، کیا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس بچی پر دم نہیں کر سکیں گے؟ اماں نے قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے اس بچی کو؟ اماں کی بات کا جواب دینے کے بجائے میری طرف دیکھتے ہوئے قاری صاحب نے پوچھا، یہ بچی پچھلے چند دنوں سے بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے، ہر جگہ پر اسے سانپ دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہمیں تو کوئی سانپ نظر ہی نہیں آتا۔ اماں نے قاری صاحب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ اب بے فکر رہیں، مجھے امام صاحب نے دم کرنا سکھا دیا تھا، میں ابھی اس بچی پر دم کر دیتا ہوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اماں کو پریشان دیکھ کر قاری صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں، ورنہ آپ کی اتنی عمر تو نہیں، مجھے تو بہت چھوٹے لگ رہے ہیں۔ اماں نے یقین نہ کرنے والے انداز سے کہا۔ اماں کی بات سن کر تو مجھے ہنسی آ گئی تھی اور چہرہ نیچے کر کے ہنسنے لگی۔ قاری صاحب بھی مسکرانے لگے تھے۔ اگر آپ کو میری اصل عمر کا پتہ چل جائے تو آپ پھر بھی یقین نہیں کریں گی، قاری صاحب نے انتہائی دھیمے لہجے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے بیٹا، کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ 22 سال، 25 سال یا 30 سال؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، بلکہ تم تو مجھے اتنے کے بھی نہیں لگ رہے۔ اماں نے اپنے تجربے کی روشنی سے قاری صاحب کی عمر کا اندازہ لگا لیا تھا۔ قاری صاحب نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ میں قاری صاحب کے چہرے کی طرف توجہ سے دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت چہرہ تھا، انتہائی پر نور اور سفید رنگ۔ سفید رنگ کے لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ معزز اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھ پر پھونک مار دی۔ اب آپ بے فکر رہیں، کوئی سانپ انہیں دکھائی نہ دے گا، مجھے ان کی اصل وجہ پتہ چل گئی ہے، اب انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قاری صاحب نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کے مسئلے کی اصل وجہ کیا تھی؟ آپ ہمیں بھی بتا دیں۔ سوالیہ نظروں سے قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے پوچھا، اصل میں بچی پر جنات کا سایہ ہو گیا تھا۔ آپ ہر بار درگاہ پر جاتی ہیں، وہاں پر ہر طرف جنات کا بسیرا ہے۔ کچھ شرارتی بچے آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہے تھے، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، میں نے ان بچوں کو سمجھا دیا ہے، اب کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا، قاری صاحب نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ میں تو ان کی بات سن کر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے وہ واقعہ اچھی طرح سے یاد تھا جب چند دن پہلے میں اور اماں درگاہ پر گئی تھی۔ وہاں پر کچھ بچوں سے میں الجھ پڑی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا، اور قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بچے انسان نہیں بلکہ جنات کے تھے، اور اب وہی مجھے تنگ کر رہے تھے۔ میں حیرت اور خوف بھری نظروں سے قاری صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اماں کو سمجھانے میں مصروف تھے۔ اچانک ہی انہوں نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تسلی دی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آ رہا تھا، جنات کے ان بچوں کو میں نے بہت ڈانٹا تھا، شاید اس لیے وہ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ مسجد سے واپسی پر میں بہت خاموش تھی، انہیں جنات کے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے قاری صاحب کی بات میں صداقت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جب میں اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی تب تو مجھے کوئی بچہ دکھائی نہ دیا تھا، اور میں یہی کہتی رہی کہ یہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ وہ جنات کے بچے تھے، انسانوں کو تو دکھائی دے ہی نہ سکتے تھے جب تک ان کی اپنی مرضی نہ ہوتی۔ مجھے بہت ڈر اور خوف لگ رہا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سب گھر والے مجھے خاموش دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اسے میری بیماری سمجھ رہے تھے۔ رات دیر تک مجھے نیند ہی نہ آئی، میں جنات کے بچوں اور قاری صاحب کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات دیر تک سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ اماں نے جلدی سے مجھ سے میری صحت کے بارے میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں نے دھیمے لہجے سے جواب دیا۔ اماں آج پھر درگاہ پر جانے کے لیے تیار تھیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں فہد کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ وہ فہد کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیدل چلنے کی وجہ سے وہ تھک جائے گا۔ وہ جسمانی طور پر کچھ کمزور تھا اور اکثر بیمار رہا کرتا تھا، اس لیے اماں اس سے زیادہ چلنے پھرنے سے کام سے منع کرتی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے کیا بات تھی کہ قاری صاحب کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہی نہ ہٹ رہا تھا۔ بڑی آپا سبزی کاٹ رہی تھی، ان سے اپنی دوست ہنا کے گھر جانے کی اجازت لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ ہنا کے گھر پہنچی تو وہ اپنے گھر میں موجود نہ تھی۔ میں کچھ دیر گھر سے باہر رہنا چاہتی تھی، باتوں میں مصروف ہو کر اپنے ذہن سے قاری صاحب کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میری قسمت خراب کہ مجھے میری دوست گھر پر ہی نہ ملی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس وقت قاری صاحب سے ملوں اور ان سے باتیں کروں، اس لیے میں مسجد کی طرف چل پڑی۔ آج بھی مسجد میں 2 بچے موجود تھے، قاری صاحب انہیں پڑھانے میں مصروف تھے۔
مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر میں بہت توجہ سے قاری صاحب کو دیکھنے لگی۔ یہ میری نظروں کی تپش کا احساس ہی تھا کہ قاری صاحب نے تھوڑی ہی دیر بعد میری طرف دیکھ لیا اور پھر وہ بچوں کو پڑھانا چھوڑ کر میرے قریب آ گئے۔ کیا حال ہے تمہارا؟ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ قاری صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کے خوبصورت اور پر نور چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے قاری صاحب نے پوچھا۔ مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی، اس لیے جلدی سے نگاہیں جھکا لی۔ میں ٹھیک ہوں، خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، سر جھکا کر میں نے جواب دیا۔ یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اچانک ہی قاری صاحب نے تلخ لہجے سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جلدی سے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ان کے چہرے پر غصے کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس مسجد کے مالک صرف آپ ہیں۔ ان کے تلخ رویے پر مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے جلدی سے پوچھا۔ اب تم چھوٹی نہیں ہو، تمہیں اکیلے ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے، گھر پر رہا کرو، قاری صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے؟ میں نے قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے پوچھا۔ تمہاری اماں تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اب کی بار قاری صاحب نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے سے کہا۔ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا، مجھے بہت ڈانٹا ہے، اب میں جا رہی ہوں، ناراض لہجے سے میں نے کہا۔ تو قاری صاحب ہنسنے لگے۔ تم بہت معصوم ہو، اس لیے تو کہتا ہوں کہ زیادہ تر گھر پر ہی رہا کرو، ہنستے ہوئے قاری صاحب نے کہا۔ تو میں ان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انتہائی پرکشش چہرہ تھا، ہنستے ہوئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ اگر میں گھر سے باہر نہ نکلوں تو پھر آپ کو کیسے دیکھوں گی اور آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دھیمے لہجے سے پوچھا۔ ان کے چہرے سے ہنسی اچانک ہی غائب ہو گئی تھی اور وہ بالکل سنجیدہ دکھائی دینے لگے۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا، قاری صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، لیکن کیا آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں؟ قاری صاحب کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ دیر ہو رہی ہے، اتنی دیر تک کسی بھی جوان لڑکی کا گھر سے باہر رہنا مناسب نہیں، تمہیں اب گھر جانا چاہیے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے قاری صاحب نے مجھے گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن میں پھر آؤں گی، تیزی سے کہتے ہوئے میں واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ابھی گلی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ دوسری جانب سے شاہ رخ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اس وقت اس سے کوئی بات نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا۔ ارے گڑیا، کہاں پر اکیلی گھوم رہی ہو؟ میرا راستہ روکتے ہوئے اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں میں کہاں گھوم رہی ہوں؟ کہیں جانے سے پہلے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے شدید غصے سے جواب دیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ارے گڑیا رانی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اتنے غصے میں دکھائی دے رہی ہو؟ کسی کا سر پھاڑ کر آ رہی ہو؟ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے شاہ رخ نے پوچھا۔ ابھی تک تو کسی کا سر نہیں پھاڑا، لیکن ابھی دل کر رہا ہے کہ ایک آدھ بندے کا تو سر پھاڑ دوں۔ بازو کے آستین چڑھاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ ارے آج تو مجھے لگتا ہے تم کسی کو قتل کر کے ہی گھر پہنچو گی۔ میرے راستے سے ہٹتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے شاہ رخ نے کہا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو ابا سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی شدید غصے میں آ گئے۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ کتنی دیر ہوئی مجھے گھر واپس آئے ہوئے، لیکن تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں، تم کہاں پر ہو؟ مجھے دیکھتے ہی ابا نے شدید غصے سے پوچھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا جواب دوں، اس لیے خوفزدہ لہجے سے کہا کہ میں تو ہنا کے گھر گئی تھی۔ کون سی ہنا کے گھر؟ اس محلے میں کتنی ہی ہنا رہتی ہیں، مجھے بتا دو، کیونکہ میں تو ہنا کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ ابا نے انتہائی شک بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یوں ابا کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ امی اور فہد ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ دونوں بہنیں انتہائی خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دل ہی دل میں ابا جان پر غصہ آ رہا تھا جو آج اتنی جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ ابا جلدی گھر آ جائیں گے تو میں گھر سے باہر ہی نہ جاتی، لیکن اب تو ابا کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ میں ہنا سے ملنے کے لیے گئی تو وہ گھر پر نہ تھی، اس لیے میں مسجد امام صاحب کے پاس چلی گئی۔ کل بھی اماں نے مجھے ان سے دم کروایا تھا، تو میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا آج بھی امام صاحب سے دم کروا لوں۔ جان بوجھ کر میں نے قاری صاحب کا ذکر نہ کیا تھا۔ تمہیں اکیلے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا بہانہ سن کر ابا نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ ارے تم دونوں کیوں اس پاگل لڑکی کو سمجھاتی کہ کیوں گھر سے باہر جاتی ہے؟ آج کے بعد اگر تم گھر سے باہر نکلی، وہ بھی اماں کے بغیر، تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اس کے گھر سے باہر جانے پر بالکل پابندی ہے، یہ کسی سہیلی کے گھر بھی نہیں جائے گی۔ ابا نے دونوں بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے حکم جاری کیا۔
اس وقت میری جان ابا سے چھوٹ گئی تھی۔ میں اس پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کمرے میں آ گئی، لیکن اب مجھے کچھ پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ ابا نے تو گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، میں قاری صاحب سے کیسے ملنے کے لیے جا سکتی تھی؟ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اماں اور فہد شام تک واپس آ گئے تھے تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فہد کو اپنی کمزوری صحت کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ میں قاری صاحب سے ملنے کے لیے نہ جا سکتی تھی، اس لیے میں نے محلے کے ایک بچے کو بلا لیا اور کیاری میں لگے ہوئے گلاب کے پھول ایک خوبصورت چوپر میں ڈال کر دے دیے اور اسے کہا کہ یہ قاری صاحب کو دے دینا۔ بچہ معصوم اور سادہ تھا، اس نے مجھ سے زیادہ سوال نہ پوچھے اور شوپر لے گیا۔ مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چھت پر آ گئی۔ اماں آج بہت پریشان تھی کیونکہ فہد کی صحت اچھی نہ تھی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ اگر اماں مصروف نہ ہوتی تو مجھے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر منع کر دیتی۔ میں چھت پر آئی تو شاہ رخ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اسی وقت چھت پر موجود تھا۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں چھت پر چہل قدمی کرنے لگی۔ آج تم بہت اداس اور خاموش لگ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ شاہ رخ نے مجھ سے پوچھا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اچانک سے اس کی آواز سن کر کچھ گھبرا گئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں خاموش ہوں یا اداس، تمہارا کیا مطلب ہے؟ انتہائی مغرور لہجے سے میں نے جواب دیا۔ مجھے تو تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں مجھے کاٹ کر کھانے کو دوڑتی ہو؟ شاہ رخ نے انتہائی غصے سے کہا۔ میں اس وقت اسے کوئی جواب نہ دینا چاہتی تھی، اس لیے چھت سے نیچے آ گئی۔ میرا دل بہت بے چین اور پریشان تھا، مجھے سکون ہی نہ آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں برسوں کی بیمار ہوں۔ گھر کے کسی کام میں یا پڑھنے میں دل ہی نہ لگ رہا تھا۔ بستر پر سونے کے لیے لیٹی، لیکن کربٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ آج شام کو موسم خراب ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی تھی، اس لیے سب کمرے میں سو رہے تھے۔ میں سونا چاہتی تھی لیکن نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ میں تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے قریب ہی کچھ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی شاپر تھا جو میں نے ایک بچے کو دیا تھا، جس میں بہت گلاب کے پھول ڈال کر میں نے قاری صاحب کے لیے بھیجے تھے۔ یہ شاپر یہاں پر کیسے آ گیا؟ حیرت سے میں نے سوچا۔ شاپر کو کھولا تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شاپر یہاں تک کیسے آیا۔ ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب نے اس بچے کو یہ شاپر واپس کر دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں آہستہ سے آواز میں رونے لگی۔ اچانک ہی مجھے کمرے سے باہر ایک سایہ دکھائی دیا تو میں ڈر گئی۔ جس شخص کو میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ کمرے کے آدھ کھلے دروازے میں قاری صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے قاری صاحب نے مجھے کمرے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو قاری صاحب باہر کھڑے تھے۔ انہیں اپنے گھر کے صحن میں دیکھ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ گھبرائے ہوئے لہجے سے میں نے پوچھا۔ تم رو رہی تھی اس لیے مجھے آنا پڑا، میری طرف دیکھتے ہوئے قاری صاحب نے جواب دیا۔ آئے ہائے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں رو رہی ہوں؟ حیرت سے میں نے پوچھا۔ یہ سب باتیں تم چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں اداس اور پریشان ہو؟ میں شام سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ قاری صاحب نے ایک اور سوال پوچھا۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میری طرف دیکھتے ہوئے قاری صاحب نے مسکرا کر کہا۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہ آ رہی تھی، اس لیے خالی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ شاہ رخ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم یہاں پر اکیلی کھڑی ہو اور رات کے اس پہر اکیلے ہی باتیں کر رہی ہو؟ میرے سامنے کھڑے ہو کر شاہ رخ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ جب میں نے قاری صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر بتاؤ کہ تم رات کے اس پہر یہاں پر کھڑی کیوں ہو اور کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا تمہیں کوئی ذہنی مسئلہ ہے جو تم اکیلے باتیں کرتی رہتی ہو؟ شاہ رخ نے مجھ سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا اس لیے باہر آ گئی، میں نے بہانہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں لیکن تم نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تمہیں میرا انتظار تھا، اس لیے یہاں پر کھڑی ہو، محبت بھرے لہجے سے شاہ رخ نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس بارش کا اثر کہیں تمہارے دماغ پر تو نہیں ہوا؟ شاہ رخ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تلخ لہجے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ شاہ رخ کوئی جواب دیتا، اچانک ہی امی اور ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابا کمرے سے باہر نکلے۔ اچانک سے ابا کو دیکھ کر میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ شاہ رخ کے چہرے پر بھی خوف کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ رات کے اس پہر اس لڑکے کو یہاں پر بلایا ہے؟ ہمارے قریب پہنچ کر ابا نے انتہائی غصے سے کہا۔ ابا کے الفاظ سنتے ہی میں تو خوف کے ساتھ ساتھ حیرت میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے،
میں آپ کی بیٹی سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو اپنی چھت پر کبوتروں کو دیکھ رہا تھا۔ بارش میں کبھی کبھار پانی ان کے پنجروں میں گھس جاتا ہے، میں تو یہی دیکھنے کے لیے چھت پر آیا تھا۔ ذرا سا جھانک کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی بیٹی یہاں پر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں تو حیرت زدہ رہ گیا، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جانے والی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا میں آ گیا اور مجھے دیکھ کر وہ لڑکا بھاگ گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے شاہ رخ نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آوازیں سن کر اماں بھی کمرے سے باہر آئیں۔ شاہ رخ کو دیکھتے ہی وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ساری صورتحال انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ابا نے میری طرف داری کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کا کھوکھلا لہجہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھ سے زیادہ آپ اپنی بیٹی کو جانتے ہیں، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھیں اور میرا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی عزت خاک میں ملنے سے بچا دی ہے۔ انتہائی مغرور لہجے سے شاہ رخ نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے، اس کو بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، ابا نے شاہ رخ کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے تو من کی مراد پوری ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہوش و حواس میں نہیں ہیں، اماں نے ابا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں ہوش میں آیا ہوں۔ اب میرے کسی فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، کل صبح تم آؤ اور نکاح کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ انتہائی نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ابا نے کہا، آپ بے فکر رہیں، صبح ہوتے ہی میں مولوی صاحب کو پکڑ کر لے آؤں گا، شاہ رخ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں حیران نظروں سے ابا اور شاہ رخ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو مجھے قاری صاحب بھی بھول گئے تھے جو دیوار کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ جب میں نے قاری صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بات کی مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ کسی کو بھی قاری صاحب کی موجودگی کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ اچانک ہی قاری صاحب ابا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو اور کہاں چھپے ہوئے تھے؟ ابا نے قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میرا نام حافظ عبدالحیشم ہے اور میں آپ کی طرح انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، قاری صاحب نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ہم سب حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہ رخ بھی سیڑھیوں پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں تمہارا کیا کام؟ ابا نے پوچھا۔ قاری صاحب نے ابا کو سارا واقعہ سنایا جو درگاہ میں پیش آیا تھا اور اس کے بعد جنات کے بچوں نے کیسے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان بچوں کو روکنے کے لیے قاری صاحب کو میری حفاظت کرنا پڑی تھی تاکہ وہ بچے مجھے دوبارہ تنگ نہ کر سکیں۔ جنات کے شرارتی بچے کسی کی بات نہ سنتے تھے، اس لیے قاری صاحب اپنے فارغ وقت میں میرے پاس رہتے تاکہ اگر وہ بچے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کریں تو انہیں روک سکیں۔ سارا واقعہ سننے کے بعد ابا نے قاری صاحب کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی بہت معصوم اور شریف ہے۔ جس شخص کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنی بیٹی پر الزام لگایا، اس کے کردار کے بارے میں سارا محلہ جانتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، قاری صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کی غلط بیانی نے میرا ذہن بدل دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کس کردار کا لڑکا ہے، لیکن غصے میں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب جب کہ مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو اس کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو۔ ابا نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ایک اور بات کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم نے اس معصوم لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا نہ ہوگا کوئی، شاہ رخ کو دھمکی دیتے ہوئے قاری صاحب نے کہا۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہماری مدد کی۔ ابا نے قاری صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ آپ سب اپنی بیٹی کی شرارتوں پر اسے ڈانٹتے اور برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باغی ہوتی جا رہی ہے۔ اسے محبت اور پیار سے سمجھائیں، بہت معصوم دل کی مالک ہے، آپ سب کی باتیں سمجھ جائے گی۔ اماں اور ابا کو سمجھاتے ہوئے قاری صاحب نے کہا، ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہر وقت کی ڈانٹ اور بے عزتی نے اسے ہم سب سے بدظن کر دیا ہے۔ آج کے بعد ہم خیال رکھیں گے۔ اماں نے اپنی غلطی مانتے ہوئے جواب دیا۔ قاری صاحب اللہ حافظ کہتے ہوئے ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ابا نے آگے بڑھ کر جلدی سے مجھے گلے لگا لیا۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے اور اب اچھی بیٹیوں کی طرح رہا کرے گی۔ تم بڑی ہو گئی ہو، اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنا اور شرارتیں کرنا چھوڑ دو، ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں نے بھی مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے اماں اور ابا کی ہر بات ماننی ہے اور اچھی بیٹی بن کر رہنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔